अस्सलाम वालेकुम। आज की केस शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल के बटन पर क्लिक करने के साथ, ताकि आगे भी मैं आपके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करती हूँ। क्योंकि अच्छे सपोर्टर मिलते हैं, कमेंट होता है, लाइक होता है, तो फिर अच्छा लगता है कहानियाँ शेयर करना। किस नंबर 4 है, वो एक ऐसा शजर हो, फ़रत इश्तियाक का नावल। शुरू करते हैं। सोच लो, जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह सांपों का गढ़ है। रात के वक्त दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं, और वो भी कोबरा सांप। वैसे तो यहाँ उड़ने वाले सांप भी होते हैं। खैर, तुम्हारी मर्ज़ी। अपनी बात ख़त्म करके वो कदम आगे बढ़ाने लगा, जबकि वो सांपों की वादी में बैठी रही। उसे अनाह का मसला था। अचानक वो चीखा, अरे तुम्हारे पीछे सांप, हिलना मत। जवाब में वो इससे बुलंद चीखें मारने लगी, एकदम खड़ी हो गई और भागकर इसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से इसकी कमीज़ पकड़कर इस पत्थर को देखने लगी जिस पर वो बैठी हुई थी। कहाँ सांप है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ गया, अभी तो यहीं था। खैर जाने दो, हमें क्या, चलो चलें। आयला ने इसकी कमीज़ छोड़ दी, दोबारा इसकी तरफ देखा, जहाँ वहाँ सांप तो क्या छिपकली भी नहीं थी। चलना है कि नहीं? मुझे कोस रही थी, फिर भी लेने आ गया। वो अभी तक सांपों के डर में थी। क्या वाकई मेरे पीछे सांप था? इस वक्त भी तुम्हारे पीछे दरख्त पर एक सांप झूल रहा है, वो बड़ी बेनियाजी से बोला। वो फिर चीख मार कर इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, जल्दी चलें यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और धीरे से बुड़बुड़ाया, अगर ये नहीं आता तो दुनिया से कूच कर जाती। अचानक इसने चीख मारी। वो झंझला गया। तुम्हें क्या पता है, बात पे बात चीखें मारती हो। तुम्हारी गले में खराशी नहीं पड़ती? मेरे तो कान के पर्दे फटे मालूम हो रहे हैं। वो चिढ़कर बोला, अभी अभी मेरे पाँव से कोई चीज़ टकराई थी। कोई चूहा होगा, उछलते सांप कभी देखा है? वो इसके चेहरे की सफ़ेदी से मुतासिर होकर दिलासा दे रहा था। क्या पता था मोहतरमा, सांप के नाम से इतना खौफज़दा हो जाती हैं। अगर सच का सामना आ जाए तो? इसने इसी पाँव की तरफ देखा। अरे तुम नंगे पाँव आ गई? हाँ, आपने इतनी बदतमीज़ी की थी, मैं गुस्से में नंगे पाँव ही आ गई। मैंने बदतमीज़ी की थी? वो हैरान होकर बोला। लड़की, झूठ मत बोलो। उल्टा तुम मुझे जंगली बेहुदा क्या क्या बोली थी। ये मेरी आला ज़र्फ़ी है कि मैं फिर भी तुम्हें लेने आ गया। वो नए सिरे से तब गई। अच्छा, पहले मुझे मनहूस, मुसीबत, बला किसने कहा था? अच्छा चलो, हिसाब बराबर। किसी का किसी की तरफ उधार नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। तशरीफ़ लाएं मेरी नहायत काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अगर आप अंदर आकर मेरे गरीब खाने को रौनक बख्श दें तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। वो आजिज़ी से बोल रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो भी इसके पीछे अंदर आ गया। मेरे ख्याल से बात बात पर ऐसे चिढ़ जाना, इसीलिए अपनी सेहत का ये हाल किया हुआ है। खुश रहा करो, वरना कुछ अरसे बाद लोग तुम्हारा नाम चिड़चिड़ी रख देंगे। वो चूल्हे की तरफ बढ़ा और उससे बोला, कुछ खाया था दोपहर को? जवाब में इसने नफ़ी में सर हिला दिया। सुबह चाय और बिस्किट खाए थे। देखो, अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो मुझसे तवक्का मत करना मैं तुम्हारी तीमारदारी करूँगा। मैं तो चलो काम की धुन में खाने पीने से गाफिल रहा, लेकिन तुम? वो उसे डांट रहा था जबकि वह खामोश थी। चलो, तुम भी क्या याद करोगे, मैं आज तुम्हें मज़ेदार पास्ता बना कर खिलाता हूँ। वो अचानक ही मेहरबान हो गया। वो इसके बदलने पर भी हैरान थी। इसने बैग से पास्ते का पैकेट निकाला, छोटी सी पतीली निकाल कर वहाँ पास पड़े कैन से पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया। वो उसे देख रही थी। इसके काम करने का अंदाज अनाड़ी था और वो सुगड़ इसके पौड़पन को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसके पास आकर बोली, आप रहने दें, मैं बना देती हूँ। जवाब में इसने कंधे उचकाए। मोस्ट वेलकम। ये काम भी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर अब्दुल्ला यहाँ होता, आप इसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती। मगर अफसोस, वो चूल्हे से हट गया। थोड़े से पानी में पास्ता भरा हुआ था। बेचारों को डूबने के लिए चल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हुआ। वो बोल के हंस रही थी। उसे हंसा देखकर हैरान हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इसने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पास्ता निकाल दिया और बोली, अगर आपकी इजाज़त तो आपके बैग से नमक ले सकती हूँ? जो चाहे ले लो, खाना जल्दी खिला दो। तुम्हें भी स्वाब मिलेगा, पूरे दिन का भूखा प्यासा हूँ। मज़ीद कसर तुमने मिन्नतें करवाने में कर दी। वो खुद ही बैग से नमक निकाल कर ले आया और पूछने लगा, और कुछ चाहिए? हाँ, ऐसा करें मछली और मशरूम्स का एक डब्बा ले आए। सामान का तफसीली जायज़ा वो सुबह ले चुकी थी।
وہ بڑی سعادت مندی سے دونوں چیزیں لے اور خود ہی کھول کر اسے دی۔ پاستا بوائل ہو گیا، اس کا پانی کہاں پھینکوں؟ تو وہ بولا، لاؤ میں باہر پھینک آتا ہوں۔ وہ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، اس ڈر سے اسے نہیں دیا کہ پانی کے سب کچھ نہ پھینک دے۔ وہ خود ہی اٹھا کر باہر لے گی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ پھر وہ جتنی دیر مشروم اور مچھلی کو بھون رہی تھی وہ بھی ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فرائی کے بعد اس نے چیزیں مکس کی، پتیلی میں اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا، خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے لیے ڈالنے لگی فرائی پین میں، کیونکہ یہاں سب چیزیں ایک ایک تھی، چمچ بھی ایک۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑ کر کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے لیے اس نے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کر اسے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ بڑے دنوں بعد اسے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا تھا۔ وہ کھانے کی تعریف کر رہا تھا، خالی پلیٹ کر کے نکال کے لے آئے، جبکہ وہ کھا کر فارغ بھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی جلدی کھا چکی؟ وہ حیران ہوا، کل اس کا ندیدہ پن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور لو نا، اتنا تھوڑا سا کھایا ہے۔ وہ شاید خلوص سے بول رہا تھا، مگر آئلہ کو لگا کل کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، شکریہ۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ اس نے سوچا اسے اپنے لیے اپنے حالات تفصیل سے سنا دینے چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کل تو میں پورا دن بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹکتی رہی۔ لیلا کے نیچر نے سب کو مروا دیا۔ وہ بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پائی تھی کہ اس نے بوریت سے ٹوک دیا۔ ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا۔ شوق میں تو تم یہاں نہیں پھیرے تھی، اس ذکر کو رہنے دو۔ وہ دوسری بار اس کے اوپر گزری بات سننے سے روک دیا تو اس کا ناراض منہ دیکھ کر ہنس دیا۔ دیکھو، میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں، میں تھوڑا عجیب ہوں، کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آگ کی بھی کہانی دردناک آہوں سسکیوں والی ہوگی۔ اس وقت میرا رونے کا موڈ نہیں، اور اس وقت تم سناؤ گی خود بھی رو گی۔ پہلے بھی 20-25 لیٹر پانی آپ کی آنکھوں سے بہا چکا۔ عجیب آدمی ہیں آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس ہی نہیں ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ وہ پلیٹ رکھنے کو کھڑا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ، کافی میں بناؤں یا تم؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ میرے لیے بغیر شکر کے بلیک کافی۔ کپ سے ہاتھ لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ گلاس میں اپنے لیے ڈال کر دوسرا کشن گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر وہ بولا، لڑکی، اس میں کوئی شک نہیں، تم کھانا اور کافی بہت اچھے بناتی ہو۔ میرا نام لڑکی نہیں ہے، میں آئلہ ہوں۔ وہ بار بار لڑکی سن کر تنگ آ گئی تو ٹوک دیا، اوہ آئلہ اکرام، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، اخبارات میں آئے دن آپ کی نیوز چل رہی ہیں، بس ذہن سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئلہ نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی۔ کافی پی کر گلاس اٹھا کر میز پر رکھا اور واپس کشن پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی خاموشی کو انجوائے کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، وہ کھڑا ہو کر جمائی لیتے بولا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بیڈ پر لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دی۔ ایمرجنسی لائٹ جیسے چارجنگ کی شدید ضرورت تھی۔ جیسے ہی بند ہوئی خوب اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کوئی چیز اس کی طرف اچھالی اور بولا، یہ لے لو۔ وہ جو ابھی بیٹھی تھی، ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے کمبل دیا تھا۔ اس دن موسم اچھا تھا مگر رات کو سردی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھٹھراتی رہی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ انکار کر دے، پھر خیال آیا یہ تکلف اسے سردی میں مار دے گا۔ اس نے چپ کر کے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی کمبل میں سے بڑی پیاری اور سانسوں کو تازہ کرنے والی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا، مگر خوشبو لاجواب تھی۔ وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے لگی تو اس کی آواز آئی، میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے دوستوں سے لگائی شرط اپنی شکست کو بھول گیا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے، اس کا شکار اب میری ضد کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ کئی انسانی جانوں کا تحفظ کا بھی سوال ہے۔ ہم تو بس شکار کرنے چلے آئے تھے۔ اس کی چالاکی سے میرے سب دوستوں نے سرنڈر کر دیا اور چلے گئے، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ مجھے ہار سے نفرت ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں مشن میں ڈٹ گیا۔ پاس والے گاؤں گیا تو پتہ چلا ایک عورت اور 2 بچے اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے لیے شدید خطرہ ہے اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس روز وہ میرے شکنجے میں آ گیا تھا، مگر تم نے چیخ مار کر کھیل بگاڑ دیا۔ آج بھی سارا دن اسی کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مایوس ہو کر آ گیا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ آئلہ جواب میں خاموش رہی تو وہ بولا، کچھ تو فرمائیں آئلہ اکرام صاحبہ۔ اس کے نام پر زور ڈال کر بولا، میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی محترم وقار احمد صاحب۔ وہ ہنس پڑا، اتنے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا۔ آواز ہنسی کی آئی، بہت خوب، ویسے تم نے میرا نام کیسے معلوم کر لیا؟
آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا۔ اسے بھی ادھار رکھنا نہیں آتا، اس لیے فوراً سے بولتی گئی۔ وہ بے ساختہ بولا، تم نے پڑھا تھا میرا انٹرویو؟ تبھی میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے امپریس کیوں ہو۔ ویسے آپ سڈنی آ کر دیکھو میں واقعی کتنا مشہور ہوں۔ وہاں کی میگزین میں میرے مکالمے چھپتے ہیں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں، آپ کو میاں مٹھو بننے کا بہت شوق ہے نا؟ وہ چڑ گئی۔ عائلہ خاتون، اسے میاں مٹھو نہیں خود شناسی کہتے ہیں۔ صرف عائلہ ہوں میں، وہ پھر سے چڑ گئی۔ خود شناسی نہیں، خود پسندی کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ وہ بولا، صرف عائلہ، اگر یہ خود پسندی ہے تب بھی کچھ غلط نہیں۔ آج کے دن تمام واقعات سوچ کر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چولہے کے پاس کھڑا تھا، چائے پی رہا تھا۔ میز پر موم بتی چلا رکھی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا جو چائے اور سلائس تیز تیز کھا رہا تھا۔ گیلے بال بکھرے بتا رہے تھے کہ صبح نہایا ہے۔ گھڑی آج بھی کل کی طرح 4 بجا رہی تھی۔ ہلکی نیلی جینس پر سلور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھ کر مسکرا کے بولا، سو جاؤ، ابھی بہت صبح ہے۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ کپ رکھ کے وہ اپنے بیگ سے رائفل اور ریوالور نکالنے لگا۔ اس کے بعد شوز پہنے، گھڑی باندھی نکلنے لگا تو اٹھ کر بیٹھ کے اور بولی، اگر وہ ایک ہفتہ آپ کے قابو میں نہیں آیا تو میں اب یہیں رہوں گی۔ ہفتہ کیا، سال بھی نہ آیا تو میں تو یہیں رہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کچھ میرے حال پر رحم کریں، میرا کیا قصور ہے؟ رہنا یا مزے سے کھاؤ پیو، مجھے بھی کھلاؤ، ثواب کماؤ۔ اچھا، باقی باتیں رات کو ہوں گی، اللہ حافظ۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر نکل گیا۔ اس کے جانے سے نیند کہاں آتی؟ اس کے ہونے سے عجیب تحفظ کا احساس ملتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ختم ہو گیا۔ وضو کر کے نماز پڑھی، ناشتہ کیا، سارا پھیلاؤ سمیٹا، کارپٹ پر بیٹھ کر ٹائم گزارنے لگی۔ کتنا گندا حلیہ ہو رہا ہے میرا، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے بدل لیتی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو گراں گزرا۔ اچانک اس کو خیال آیا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا پتہ چلے گا، وہ تو شام کو آئے گا، تب تک میرے کپڑے سوکھ بھی گئے ہوں گے اور میں اسے اسی حلیے میں نظر آؤں گی۔ اپنے آپ کو سمجھاتی ہوئی شجرے ممنوعہ کی طرف بڑھی۔ پہلے بیگ میں شکار تو سارا سامان تھا، دوسرے بیگ میں کپڑے دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ کپڑے ایسے نکال کے اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کے بیگ میں گھسا تھا۔ بڑی احتیاط سے صابن شیمپو نکال کر جھیل کی طرف آ گئی۔ خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے، 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ کہاں وہ روز نہانے والی اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کر وہ خیمے میں آ کر کپڑے بدلے، اسی کے برش سے بال سلجھائے اور واپس جھیل پر اپنے کپڑے دھوئے، خوب نچوڑ کر تاکہ اچھی طرح سوکھ جائیں، اور وہیں خیمے کے پاس پتھر پر ڈال دیے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، آدھے گھنٹے میں سوکھ جائیں گے، اس نے خود کو تسلی دی اور خیمے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک وہ موجود نہیں تھا، اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کی سانس نیچے اوپر ہوگی۔ اس کا دل کیا کہ چھپ جائے، غائب ہو جائے۔ اسے بھی آج ہی جلدی آنا تھا۔ وہ جیسے اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ظاہری بات تھی، چھوٹی سی جھونپڑی میں آتی ہی پہلی نظر اسی پہ پڑی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اتنے قداور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینس کے پنجوں کو پتہ نہیں کتنی بار فولڈ کر کے پوری کی، کندھے بھی کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا بھونا پڑ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے حیرانی سے اسے دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی۔ اتنی بھی سکر نہیں تھی کہ نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتی۔ اسے نظر انداز کرتا اندر بڑھا، بیگ سے ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا۔ 2-3 منٹ میں اپنا کام کر کے پلٹا۔ وہ ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے سزا میں کھڑا کیا؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو دوسرا لینے آئے ہوں۔ وہ باہر جانے لگا، پھر رک کر بولا، کل کی طرح بھوکی مت رہنا، کچھ کھا لینا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عام سا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے سر کو ہلایا۔ وہ بس جواب کا منتظر تھا، جواب ملتے ہی وہ جا چکا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کیا سوچتا ہوگا اس نے میرے بارے میں؟ اسے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی قصہ، کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جلدی آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ شیئر کریں گے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے۔